एपिसोड 2। वो अपने शानदार बंगले से मर्सिडीज पर बैठकर निकला तो उसकी हैसियत ही यकसर तब्दील हो चुकी थी। 10 मिनट पहले वो पस्ताकद आदमी सर्वेंट क्वार्टर के एक तंग और नीम तारीख कमरे में तहबंद और बनियान पहने बैठा शेव बना रहा था, लेकिन अब वो 3 पीस सूट में मलबूस था। उसके हाथ में आला कस्म का सिगार था। ड्राइवर ने तेजी से लपक कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो बड़े करोफर के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी में बैठते वक्त उसने अपनी दस्ती घड़ी पर खास तौर पर नजर डाली थी। इस वक्त रात के 9 बजे का अमल था। उसकी आंखों पर लाइट ग्रे रंग और सुनहरी कमानी वाली ऐनक मौजूद थी। अंदाज ऐसा ही था जैसे लाखों में खेलने का आदी रहा हो। उसके चेहरे पर भी रोब दबदबा मौजूद था। पिछली सीट पर बैठकर वो बड़ी शान से सिगार की कश लगा रहा था। अगली सीट पर ड्राइवर के अलावा एक दराज कद शख्स और भी मौजूद था, जो बज़ाहिर पस्ता कद वाले शख्स का असिस्टेंट या सेक्रेटरी टाइप की कोई चीज़ मालूम हो रहा था। उसकी मूंछें घनी और खासी दराज थी, जिन्होंने उसकी शख्सियत को और भी खासा बारूद बना दिया था। मर्सिडीज पेट्रोल पंप वाले मोड़ पर पहुंचकर दाहिनी जानिब घूमी थी। अब उसका रुख सदर की जानिब था। गाड़ी में बैठे हुए तीनों अफराद खासे मोहतात और संजीदा नजर आ रहे थे। अब तक उनके दरमियान किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई थी। फिर जब गाड़ी हिलाल अहमर वाला मोड़ काटकर दाएं जानिब वाली कुशादा रोड पर घूमी तो पस्ताकद आदमी की नज़रें सड़क के दोनों जानिब बने हुए बंगलों पर मंडलाने लगी। ये इलाका भी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। शुरू में चंद तिजारती दुकानों ने रास्ते की रौनक ज़रूर बढ़ा रखी थी, लेकिन जैसे जैसे फासला बढ़ता जा रहा था, आबादी के आसार कम होते जा रहे थे। पस्ता कद वाला शख्स अब अपने सीधे हाथ पर बने हुए बंगलों को बड़ी लापरवाही से देख रहा था। सुबह मैंने तुम्हें जो जगह दिखाई है, तुम हमारे उतरने के बाद गाड़ी वहीं ले जाकर पार्क करोगे। दराज कद आदमी ने, जिसका नाम वाजिद था, पहली बार ड्राइवर को मुखातिब किया। सीटी वाला सिग्नल मिलते ही तुम दोबारा बंगले के सदर दरवाजे तक पहुंचने में नहायत फुर्ती का मुजाहरा करोगे। दूसरी शक्ल में हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। मुझे आपको उतरने के कितनी देर बाद तक सिग्नल का इंतज़ार करना होगा? ड्राइवर ने मध्यम आवाज़ में पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। मुमकिन है हम 10 मिनट के अंदर ही फारिग हो जाएं। आधे घंटे बाद मुझे क्या करना होगा? तुम लाताल्लुक होकर बंगले के सामने का एक चक्कर लगाओगे। अगर हालात में ख़तरे की बू महसूस हो तो तुम क्लिफ्टन वाली रहायशगाह की तरफ वापस लौट जाओगे। बसूरत दीगर तुम्हारी गाड़ी के इंजन में कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो सकती है जिसके बहाने तुम बंगले से कुछ दूर आगे जाकर थोड़ा वक्त और ले सकते हो। लेकिन आंखें खुली रखना, इस बार नाकामी या पकड़े जाने की सूरत में माफ़ कर देने का आदी नहीं हूँ मैं। जो एक बार भी पुलिस की नज़र में आ जाए या बॉस को इस बात का शुबा भी हो जाए तो उसकी मौत यकीनी बन जाती है। मैं जानता हूँ जनाब, ड्राइवर ने थूक निकलते हुए कहा। गाड़ी अब बड़ी सुबह रफ्तारी से कुशादा सड़क पर चल रही थी। मिस्टर चीना, एक लम्हे बाद वाजिद ने घूमकर पस्ता कद वाले शख्स को मुखातिब किया। बॉस का हुक्म है कि तुम बिला वजह खूनरेजी का मुजाहरा करने से दरेक करोगे, इसलिए खुद पर काबू रखना। अलबत्ता ज़रूरत और ख़तरे की सूरत में हम फरार होते हुए तमाम ऐनी शाहिदों और शहादतों को मिटा देने का हक महफूज रखते हैं। पस्ता कद वाले शख्स जिसे चीना के नाम से मुखातिब किया गया था, उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसके मोटे मोटे होठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट ही इस बात की गमाज कर रही थी कि वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अजियत पसंद वाक़ हुआ है। अंदर हम दोनों साथ चलेंगे, वाजिद ने कहा। तुम्हारी हैसियत एक बड़े तिजारत पेशा शख्स की होगी और मैं तुम्हारा सेक्रेटरी का रोल अदा करूँगा। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रहे कि तुम वहाँ वो गाँ की कोई आवाज़ नहीं निकालोगे। तुम्हारा काम सिर्फ एक्शन करना होगा, क्या समझे? चीना ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ बंगलों की तरफ से नज़र घुमाकर वाजिद को शफ़ाक नज़रों से देखने पर इक्तफ़ा किया। वैसे मेरा ख्याल है हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बॉस की फराहम करदा इत्तला के मुताबिक डॉक्टर नादिर 2-3 रोज़ के लिए अपनी बेगम के साथ बैरून मुल्क गया हुआ है, किसी मरीज़ के अहम कॉल पर। घर पर उसकी इकलौती लड़की गजाला बिल्कुल तनहा होगी। 2-4 मुलाजमीन होंगे जिन्हें काबू करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। बॉस को यकीन है कि गजाला की वापसी के लिए पुलिस या कानून के मुहाफ़िज़ों के पास जाने के बजाय डॉक्टर नादिर 50-60 लाख की रकम नहायत शराफत से चुपते चुपाते अदा कर देगा। इस बार चीना ने चौंक कर कुछ अजीब नज़रों से वाजिद को घूरा। नहीं, इसमें ऐसी कोई हैरत की भी बात नहीं है, वाजिद लापरवाही से बोला। किसी भी तंजीम को मुनज़्ज़म खतूत पर आगे बढ़ाने के लिए कसीर सरमाए और काम के आदमियों की ज़रूरत होती है। 50-60 लाख की रकम मामूली तो नहीं होती। काम भी कुछ इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। बॉस की इत्तला के मुताबिक डॉक्टर नादिर बहुत डरपोक किस्म का आदमी है। चीना गूंगों की तरह खामोश बैठा रहा। अलबत्ता उसकी अकाबी नज़रें फिर आलीशान बंगलों पर मंडलाने लगी थीं। 10 मिनट बाद ही गाड़ी एक शानदार बंगले के गेट पर पहुंच कर रुकी, जिस पर डॉक्टर नादिर की नेम प्लेट लगी थी।
गेट पर मौजूद मुसल्ला चौकीदार बंगले के करीब आ गया। वाजिद नीचे उतरकर चीना के लिए दरवाज़ा खोल चुका था। चीना बड़े शानदार अंदाज में गाड़ी से बाहर निकला और फाटक की तरफ बढ़ा, जिसकी दूसरी जानिब खड़ा मुसल्ला चौकीदार उन्हें शनाख्त करने की कोशिश कर रहा था। क्या डॉक्टर साहब मौजूद हैं? वाजिद ने चौकीदार से भारी भरकम लहजे में पूछा। उनसे कहो सेठ खालिक मिलने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब और बेगम साहब दोनों नहीं है, मुल्क से बाहर गया हुआ है। गजाला बेटी तो होंगी। वाजिद ने खुद को डॉक्टर का पुराना वाकिफकार जाहिर करते हुए पूछा। नाम क्या बोला तुमने? सेठ खालिक। आप इधर ही ठहरो, हम बीबी साहब से बात करता है। चौकीदार वापसी के लिए घूमा, लेकिन उसी लम्हे हल्की सी टिच की आवाज़ उभरी और चौकीदार कराहता हुआ ढेर हो गया। वाजिद ने बौखला कर देखा। चीना साइलेंसर लगा रिवॉल्वर जेब में रखता हुआ किसी चीते जैसी फुर्ती से आगे बढ़ा। गेट खोलकर उसने पलक झपकते में मुर्दा चौकीदार को उसकी राइफल समेत घसीट कर गेट पर बने हुए कमरे में डाला और वाजिद की तरफ यूं देखा जैसे उसे आगे बढ़ने की दावत दे रहा। बाहर खड़ी गाड़ी तेजी से फराटे भरती हुई आगे निकल गई। सब कुछ इस कदर जल्दी और गैर मुतवक्को तौर पर हुआ था कि वाजिद को चीना की इस हरकत पर एतराज़ करने का मौका भी ना मिला। चारों नाचार वो चीना के साथ बंगले की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उन्हें किसी और का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी मुलाजमीन शायद अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। वाजिद को गजाला के कमरे तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, इसलिए कि वो कई रोज़ से घूम फिर कर डॉक्टर नादिर की रिहाइशगाह का अच्छी तरह जायज़ा ले चुका था। कमरे में दाखिल होने से पेशतर चीना ने एक रेडी नकाब बड़ी महारत से अपने चेहरे पर चढ़ा ली। आहट पाकर गजाला ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा तो वह अंग्रेज़ी मैगजीन उसके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा, जिसे वो बड़ी तवज्जो से देख रही थी। तुम? खबरदार, आवाज़ निकाली तो जिस्म छलनी हो जाएगा। वाजिद ने रिवॉल्वर करो गजाला की तरफ करते हुए कहा। हमारे कहने पर अमल करोगी तो तुम्हें ज़िंदगी की ज़मानत मिल सकती है। क्या चाहते हो तुम? इस वक्त घर पर ज़्यादा रकम मौजूद नहीं है। अलबत्ता ज़ेवरात वगैरह चाहो तो बड़े शौक से ले जा सकते हो। बिला वजह के खून खराबे से क्या हासिल होगा? समझदार लड़की हो, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम यहाँ डाका डालने की नीयत से नहीं आए। फिर तुम किस इरादे से आए हो? तुम्हें बिला किसी चूचरा के हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारी वापसी तुम्हारे डैडी के आने के बाद होगी, लेकिन अरसे में तुम्हारे साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। हम तुम्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं। लेकिन डैडी की वापसी तो 2-3 दिन के बाद होगी। इतने अरसे में तुम हमारी मेहमान रहोगी। मगर तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, और इत्तलान अर्ज़ है कि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। अगर तुमने हमारे मशवरे पर अमल करने से दरेक किया तो फिर हमें टेढ़ी उंगलियों से भी घी निकालना आता है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल। वो अपना जुमला मुकम्मल करने से कासिर रही। चीना जो टहलता हुआ उसके करीब जा चुका था, पलक झपकते में हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके मुंह पर हाथ जमा चुका था। फिर शायद वो खौफ और दहशत का मिला जुला एहसास ही था जिसने गजाला को बेहोश कर दिया। दूसरे लम्हे वो गजाला को किसी शिकार की मानद कंधे पर लाते दरवाजे की तरफ लपका था। वापसी पर उनकी मुठभेड़ एक दूसरे मुलाजिम से हुई जिसकी मौत ही उसे सामने ले आई थी। चीना ने वाजिद की किसी हिदायत की परवाह किए बगैर उसे भी पहली फुर्सत में ठिकाने लगा दिया। 10 मिनट बाद ही वो गजाला को साथ लिए मर्सिडीज़ में बैठे मलीर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में बैठते ही वाजिद ने अपने चेहरे से वो झिल्ली उतार दी जो वो खास मौक़ों पर इस्तेमाल करता था। अब वो बिल्कुल क्लीन शेव और सांवली रंगत का नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर झल्लाहट के तासुरात मौजूद थे। 20 मिनट की तवील खामोशी के बाद उसने पलटकर चीना से कहा, मेरे मना करने के बावजूद तुमने 2 आदमियों को ठिकाने लगा दिया, जबकि बॉस ने खूनरेजी से परहेज करने का हुक्म दिया था। चीना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ललचाई हुई नजरें गजाला के खूबसूरत वजूद पर मंडला रही थी, जो पिछली सीट पर उसके करीब ही बेहोश पड़ी थी। अब तुम अपनी किसी और खबासत का सबूत नहीं दोगे? बॉस हुक्मदूली करने वाले को कभी माफ़ नहीं करता, और खुसूसन खूबसूरत लड़कियों और औरतों के सिलसिले में वो बड़े सख्त उसूलों का पाबंद है। चीना ने घूरकर वाजिद को देखा, फिर आंखें बंद करके सीट की पुश से सर टिका दिया और ठंडी सिसकारी भरने लगा। नाजो ने आज भी उसी सुपर स्टोर से खरीदो फरोख्त की जहाँ से हमेशा करती थी। सुपर स्टोर में काम करने वाला बेशतर अमला उससे बखूबी आशना था। वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के अलावा अपने मेकअप का सामान और महीने की अशिया भी इसी स्टोर से लेती थी। गुज़िश्ता 2 साल से उसका यही मामूल था। आज भी वो एक शोकेस के करीब खड़ी मैचिंग कलर का नेल पेंट और लिपस्टिक खरीद रही थी। सुपर स्टोर में लोगों का अच्छा खासा हुजूम था, लेकिन वो उन लोगों के हुजूम और उन निगाहों से बेनियाज जो उसकी तरफ बार बार उठ रही थी अपने शुगल में मसरूफ़ थी कि उसके सामने एक नीला लिफाफा आ गया जिस पर महज एक भंवरे की उभरी हुई शक्ल बनी थी। नीले रंग का वो लिफाफा देखते उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने नील पेंट को एक तरफ रखकर आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर वो लिफाफा उठा लिया। एक लम्हे को उसने सोचा कि दाएं बाएं नजरें घुमाकर
اس شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کرے جس کے ذریعے اکثر و بیشتر اسے اسی قسم کے نیلے لفافے موصول ہوتے رہتے تھے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ایسا کرنے سے قاصر رہی۔ اسے صرف ایک بار فون پر بھررائی ہوئی مگر کرخت آواز میں یہی حکم ملا تھا کہ وہ کبھی نیلے لفافے کی کرید کرنے کی حماقت میں نہ پڑے، ورنہ اس کا انجام اس کی توقع سے کہیں زیادہ بھیانک اور ہولناک ثابت ہوگا۔ اس کو ابھی تک مطلق اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ پراسرار شخصیت کس کی تھی جو کسی جونک ہی کی طرح اس کی زندگی سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ مغربی تہذیب کی دل دادا تھی، کھلی ہواؤں میں آزاد گھومنے پھرنے کی عادی تھی۔ اسی رنگین ماحول کی سحر زدہ روشنیوں کی چمک دمک نے اسے لوٹ کر برباد کر دیا تھا۔ وہ سنبھلنا چاہتی تھی لیکن سنبھل نہ سکی۔ پھر وہ اپنی کمزوری اور بدنامی ہی کے ڈر سے اس نیلے لفافے والے کے بنے ہوئے مکڑی کے جال میں بری طرح پھنس کر رہ گئی۔ دوسری شکل میں اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے کنارہ کش ہونے کی کوشش کی تو اس کی بربادی کی کہانی، منہ بولتی تصویریں اور تحریریں اس کے باپ تک بھی پہنچائی جا سکتی ہیں، یا اگر اس کی حماقت سنگین قسم کی ہوئی تو اسے ہمیشہ کے لیے ٹھکانے بھی لگایا جا سکتا تھا۔ ان دھمکیوں کے ساتھ ہی اسے خود اپنے کردار کے ان گھناؤنے لمحات کا تصویری ثبوت بھی مل گیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اس دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اسے علم تھا کہ اس کا باپ کمال احمد شہر کے چوٹی کے وکیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی شہرت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ کسی بھی مجبور اور مظلوم کو سہارا دینے کی خاطر ہمیشہ اپنی مفت خدمات پیش کرنے کو آمادہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کے بے شمار رفاہی ادارے اور فلاح و بہبود کی تنظیمیں اس کے دم سے چل رہی تھیں۔ وہ ان تنظیموں پر بے دریغ پیسہ خرچ کرنے کا عادی تھا۔ عدالت کے بعد اس کا بیشتر وقت رفاہی کاموں میں ہی گزرتا تھا۔ ایسی صورت میں اگر اسے نازوں کی آزاد زندگی کا دوسرا تاریک رخ نظر آ جاتا تو یا تو وہ خودکشی کر لیتا یا کوئی ایسا خطرناک قدم بھی اٹھا سکتا تھا جو اس کی زندگی کے باقی ماندہ دن آہنی سلاخوں کے پیچھے گزرنے کا سبب بن سکتے تھے۔ اسے اپنے باپ سے بے پناہ محبت تھی اور اسی محبت کے پیش نظر وہ نیلے لفافے کے احکامات سر انجام دینے پر مجبور تھی۔ انکار کی صورت میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے خود اپنے ہاتھوں اپنے گناہ کے ثبوت مٹانے کی خاطر اپنے وجود کو بھی موت کی تاریک اور بھیانک وادیوں میں گم کرنا پڑ جاتا۔ ایک لمحے کو وہ گنگ سی کھڑی حالات پر غور کرتی رہی، پھر اس نے جلدی سے لفافہ اپنے پرس میں رکھا اور خریدے ہوئے سامان کی ٹرالی کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ وہ وقت ضائع کے بغیر اپنی گاڑی تک پہنچنا چاہتی تھی جہاں اس کا موبائل فون موجود تھا۔ خیریت تو ہے بیگم صاحبہ؟ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے انتہائی مہذب اور کاروباری انداز میں کہا۔ کیا آج خالی ہاتھ واپسی کا ارادہ ہے؟ ہاں، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا، ہو سکتا ہے میں دوبارہ واپس آؤں۔ آپ کا اپنا اسٹور ہے میڈم، اور آپ جیسے کرم فرماؤں کی خدمت تو ہمارا اولین فرض ہے۔ تھینکس۔ وہ زبردستی مسکرائی اور بیگ کو لاپرواہی سے گھماتی تیزی سے پارکنگ لاٹ کی طرف آ گئی جہاں اس کی نیلے رنگ کی ہونڈا سیوک پارک تھی۔ وہ بڑی اجلت میں گاڑی میں بیٹھی، پھر دھڑکتے دل سے پرس سے نیلے رنگ کا لفافہ نکال کر چاک کیا۔ حسب معمول اندر سے ایک ٹائپ شدہ بے ربط سا پیغام موصول ہوا۔ صدر پوسٹ آفس سے پہلی فرصت میں تار روانہ کرنے کی کوشش کرو، مریض کی حالت نازک ہے۔ وہ لچ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ خود اپنے ہی بڑے ہوئے تراشیدہ ناخنوں سے اپنا چہرہ لہو لہان کر لے۔ ہمیشہ اسی قسم کی بے سروپا ہدایت ملتی تھی جس کی وضاحت بعد میں کی جاتی تھی، لیکن ہدایت کے مطابق اسے اس مقام تک پہنچنے میں ہمیشہ جلدی کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا جس کا ذکر ٹائپ شدہ پیغام میں موجود ہوتا تھا۔ نازو نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور کھلی سڑک پر لے آئی۔ اس کا رخ صدر کی جانب موڑ دیا۔ ابھی وہ اس بے سروپا پیغام کا مفہوم سمجھنے میں مصروف تھی کہ موبائل فون پر گھنٹی بجی۔ نازو نے دھڑکتے دل سے ریسیور کو الٹے ہاتھ سے اٹھا کر کانوں پر لگایا۔ ہیلو، اس نے مردہ سے آواز میں کہا۔ بیبی، ہمیں خوشی ہے کہ تم اب تک بہت اچھی جا رہی ہو۔ آئندہ بھی اسی فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہنا، ورنہ وہ تمہاری تباہی کا آغاز ہی ثابت ہوگا۔ جب تک تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو تمہارا حکم چلتا رہے گا، لیکن ایک بار سامنے آنے کے بعد شاید تمہارا مقصد ادھورا ہی رہ جائے۔ اس نے سنجیدگی اور جلاہٹ سے جواب دیا۔ نازو نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ تمہاری یہ حسرت تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ حسب دستور بھرائی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ نیلے لفافے پر موصول ہونے والے پیغام کا مقصد بیان کرو۔ میں آج تمہیں اپنی زندگی کا ایک نیا رخ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے تمہیں بھی اسی قسم کے خطرناک کام سر انجام دینا پڑے۔ کام کی نوعیت کیا ہوگی؟ ٹائم کم ہے بیبی، تم صدر پہنچ کر اس کام سے واقف ہو جاؤ گی، لیکن صدر پوسٹ آفس سے آگے جا کر اپنی گاڑی بائیں ہاتھ کو موڑنے کی حماقت نہ کرنا، ورنہ شاید تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ۔ میں کسی کو زندگی کی ضمانت دینے کا عادی نہیں ہوں۔ غلطی کرنے والے اور چالاکی دکھانے والے کو اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہونا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں ایک معقول معاوضہ ادا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہارے چنگل سے گلو خلاصی حاصل کر لوں؟
مجھے تمہاری تیزی تراری پسند ہے. بہت جلد تم سے بھی کوئی اہم کام لیا جا سکتا ہے بیبی. نیلے لفافوں پر بھنوروں کی تصویر کا مقصد کیا ہے؟ فی الحال صدر پہنچنے کی کوشش کرو اور میری تاکید پر سختی سے عمل کرنے کا خیال رکھنا. دوسری طرف سے سرد لہجے میں جواب ملا. پھر وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا. نازو نے تل ملا کر ریسیور کو دوسری سیٹ پر ڈالا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی. ریگل سے پہلے والے چوک سے گاڑی کو بائیں جانے موڑتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. پوسٹ آفس کے سامنے اس وقت بھی لوگوں کا ہجوم ٹھاٹے مارتا نظر آ رہا تھا. وہ پوری طرح محتاط تھی. دوسرے چورستے سے اسے بائیں جانب گھومنے سے منع کیا گیا تھا. ایسی صورت میں اسے یا تو سیدھا جانا تھا یا داہنے ہاتھ کو مڑنا تھا. ابھی وہ یہ فیصلہ کر ہی رہی تھی کہ جیسے قیامت آ گئی. کہیں قریبی ہونے والا دھماکہ اس قدر ہولناک اور تباہ کن تھا کہ زمین تک لرز اٹھی. اس کی گاڑی کا پچھلا شیشہ بھی چکنا چور ہو گیا. باقی شیشے بھی ہل گئے. فضا میں ابھرنے والے سیاہ دھوئیں کے بادل تیزی سے اپنا حجم بڑھا رہے تھے. ہجوم میں بھگدڑ سی مچ گئی. مرد، عورتیں اور معصوم بچے چیختے چلاتے اپنی زندگی بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. چیخو پکار اور آہوں سسکیوں کے درمیان کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ایک لمحے کے لیے نازو کا نرم و نازک ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکا. لیکن پھر اس نے بکھرے ہوئے ذہن کو سمیٹنے میں بھی دیر نہ لگائی. لوگوں کے ہجوم میں گاڑی چلانا ناممکن تھا، اس لیے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر انجن بند کر کے تیزی سے باہر لپکی. پھر حادثے کی مخالف سمت دوڑنے لگی. ہر طرف قیامت کا سما تھا. دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے دن کے اجالے کو بھی رات کی تاریکی میں بدل دیا تھا اور اس گھٹن آمیز اندھیرے میں موت اور زندگی کا بھیانک رقص جاری تھا. دوسری صبح کا اخبار تہلکہ خیز خبروں اور سنسنی خیز سرخیوں سے بھرا پڑا تھا. دھماکے کے بعد اس سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کے بارے میں ان گنت کہانیاں لکھی گئی تھیں. ایک اخبار کے مطابق یہ دھماکہ ذاتی دشمنی کی بنا پہ کیا گیا تھا، جبکہ زیادہ تر اخبارات نے تخریبی کارروائی کا ایک سنگین اور بدترین اقدام قرار دیا تھا اسے. دھماکہ موچی گلی کے باہر برتن کی دکان کے سامنے ہوا تھا، جس سے یکلخت خوفناک آگ بھڑک اٹھی. ایک محتاط اندازے کے مطابق دھماکے کے نتیجے کے طور پر کم از کم 30 انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں. زخمیوں کی تعداد 100 سے بھی تجاوز کر گئی تھی. اس کے علاوہ بے شمار چھوٹے بچے اور عورتیں گم ہو گئی تھیں. وہ اپنے ہوش و حواس گم ہونے کے سبب اپنا پتہ بھول گئے تھے یا پھر اس بات کا بھی امکان تھا کہ تخریب کاروں کے کسی گروہ نے انہیں اغوا برائے تاوان کا نشانہ بنا لیا ہو. برتن کی دکان جس عمارت میں واقع تھی وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی. قرب و جوار کی لاتعداد عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں. کھڑکیوں اور دروازوں کے تمام شیشے ٹوٹ گئے اور پھیلنے والی آگ نے زبردست تباہی مچائی. 7 گاڑیاں اور کئی موٹر سائیکلیں جل کر کوئلہ ہو گئیں. مشترکہ رائے کے مطابق اس کارروائی کی پشت پر کسی دہشت گرد تنظیم کا بھی ہاتھ تھا. قرین قیاس تھا جس نے اپنا مقصد پورا کرنے کی خاطر نہایت بزدلانہ مگر ظالمانہ انداز میں سینکڑوں لوگوں کو متاثر کیا تھا. املاک کے ساتھ ان گنت زندگیوں سے بھی موت کا بھیانک کھیل رچایا گیا تھا. آگ اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. شہر کے تمام فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے کے لیے کوشاں تھے. دھوئیں کی گھٹن کے سبب بے شمار لوگ بے ہوش لائے گئے، جنہیں مختلف رفاہی تنظیموں کے لوگوں نے اسپتالوں سے اگر بر وقت طبی امداد نہ دلائی ہوتی تو شاید ان میں سے بھی کچھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. رفاہی اداروں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن ایک گروہ ایسا افراد کا بھی تھا جو اس قیامت صغریٰ کے موقع پر بھی دکانوں اور عورتوں کی مدد کے بہانے ان کی دولت اور قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھے. موچی گلی کے رہنے والے ایک بوڑھے نمازی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جس وقت دھماکہ ہوا وہ ایک قریبی مسجد میں موجود تھا. دھماکے کی آواز سن کر لوگ بدحواس ہو گئے. ہر کوئی اپنی زندگی بچانے کی خاطر بھاگ رہا تھا. اس نے بھی اپنے گھر والوں کی خبر لینا چاہی، لیکن آگ اس شدت سے پھیل رہی تھی کہ وہ اپنی عمارت میں داخل نہیں ہو سکا. اس نے رقت آمیز انداز میں روتے ہوئے نامہ نگار کو بتایا کہ آگ کی لپیٹ میں نہ صرف یہ کہ اس کی تمام زندگی کا اثاثہ آ گیا، بلکہ اس کی بوڑھی بیوی اور معصوم پوتی بھی کام آ گئی. بہو کی حالت نازک تھی، صرف اس کا جوان بیٹا بچ گیا جو ملازمت پر گیا ہوا تھا. ایک دوسرے شخص نے کہا کہ مجرم یا مجرموں نے چرمی تھیلے کے ذریعے 2 تباہ کن بم یا مادہ جائے حادثہ تک پہنچایا ہوگا جسے بھیڑ بھاڑ میں کہیں بھی بآسانی رکھا جا سکتا تھا. بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے مطابق حادثے میں استعمال ہونے والا بم غیر ملکی ساخت کا تھا اور اسے ریموٹ کے ذریعے اڑایا گیا تھا. قرضے کی جتنی ایجنسیاں تھیں اتنی ہی آرابی تھیں، لیکن نازو کا دل اس واقعے کے 17 گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک کسی معصوم زخمی پرندے کی مانند دھڑک رہا تھا. باہر لان میں اس کے والد کمال احمد نہایت بے چینی کے ساتھ اخبار بینی میں مصروف تھے، اور وہ اس نیلے لفافے اور اس کے پیچھے کام کرنے والے خطرناک اور دہشت گرد لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری طرح اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا. وہ ان کے حکم پر عمل کرنے پر مجبور تھی، دوسری صورت میں وہ کسی کو
منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، لیکن اسے دور دراز علاقے کے سپر اسٹور سے ہٹا کر جائے حادثہ پر پہنچنے کو کیوں کہا گیا؟ اس نے سوچا کہ جرائم پیشہ اس طرح اس پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ وہ کس قدر ظالم اور بے درد ہیں، اور ان کے کسی حکم سے انکار کرنے کی صورت میں اسے بھی کسی ہولناک حادثے سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اسے بھی اس دھماکے میں حقیر ایندھن کی طرح جھونکنے کی کوشش کی ہو، لیکن اسے اپنی اس رائے کو تبدیل کرنا پڑا۔ اگر وہ اس کی جان لینا چاہتے تو جو شخص اسے سپر اسٹور سے لفافہ پہنچا سکتا تھا وہی چھپ کر اسے سائلنسر لگے ہوئے آتشی اسلحے سے ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تو صرف اس کو خوفزدہ کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ان کے لیے ہزاروں زندگیوں سے موت اور خون کی ہولی کھیلنا کسی تفریح سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ اسے شکار کرنے کا ارادہ رکھتے تو اسے پوسٹ آفس سے آگے جا کر بائیں جانب گھومنے سے اس قدر سختی سے منع نہ کیا جاتا۔ وہ صرف اسے یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کس قدر لمبے ہیں اور وہ دن کے اجالے میں بھی جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی روز اس کو کسی ایسے ہی خطرناک کام کے لیے اعلی کار بنایا گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اچانک نازو کے ذہن میں سوال تیزی سے ابھرا، اور کیا وہ اس کام کو سر انجام دے سکے گی؟ انکار کی صورت میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور اگر وہ بروقت پکڑی گئی تو اسے زندگی کے باقی ماندہ دن آہنی سلاخوں کے پیچھے تنگ و تاریک کوٹری میں گزارنا ہوں گے۔ اس کے باپ کا کیا بنے گا؟ کیا وہ صدمے کو برداشت کر لے گا؟ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ کمال احمد نے پہلو بدلتے ہوئے کربناک لہجے میں کہا، نازو، تم نے پڑھا ہے سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک مفاد پرست ٹولہ حکومت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی خاطر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم اس المناک حادثے کے پیچھے جو ذہن کام کر رہے ہیں انہیں ملک و قوم کا ہمدرد یا خیرخواہ کہہ سکتی ہو؟ نہیں۔ اگر یہ سیاسی تخریبی کارروائی تھی تو میں ایسی سیاست کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے۔ کوئی شخص خود اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا۔ جرم ثابت کرنے کی خاطر حقائق اور دلائل ضروری ہوتے ہیں۔ قانون جذبات کو نہیں، صرف قانون لبادے میں لپٹے ہوئے حقائق کو دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا کسی حقائق کی صداقت پر مبنی نہیں ہے؟ میرا مطلب، مجھے تم سے اس قدر حماقت انگیز جواب کی توقع نہیں تھی۔ کیا تمہیں جواب دیتے وقت یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تم کس شخص کی بیٹی ہو؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا ڈیڈ۔ ممکن ہے یہ حادثہ کسی مجبوری کے سبب پیش آیا ہو۔ مجبوری؟ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے بم رکھنے والا شخص تخریب کاروں کے اشاروں پر چلنے پہ مجبور ہو۔ اس کی کوئی کمزوری مجرموں کے ہاتھ آ گئی ہو جس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے سرے سے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ جو کام اس سے لیا جا رہا ہے وہ اس قدر ہولناک تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ اسے ڈرائیور کل شامی جائے حادثہ سے اٹھا کر مستری کیا چھوڑ آیا تھا۔ غریبوں میں صدقہ تقسیم کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کمال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کورٹ جا رہا ہوں، لیکن میرا ذہن آج اس قابل نہیں ہے کہ پوری توجہ سے اپنے کسی موکل کی پیروی کر سکوں، اس لیے میں منشی کو تاریخیں لینے کی ہدایت کر کے ذرا اس بات کا بھی اندازہ کروں گا کہ میری ذات اس حادثے کی زد میں آنے والوں کے لیے کس حد تک اور کس طرح کام آ سکتی ہے۔ کیا آپ جائے حادثہ پر بھی جائیں گے؟ نہیں، میں دکھاوے سے زیادہ عمل کو پسند کرتا ہوں، کمال احمد نے کہا، اور پھر پلٹ کر اندر چلے گئے۔ نازو دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ کر اخبار کی جلی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی غور کر رہی تھی۔ ڈرائیو وے سے گزرتے ہوئے کمال احمد نے اسے ہاتھ اٹھا کر وش کیا۔ اس نے بھی جواب میں ہاتھ اٹھا دیا۔ پھر وہ دوبارہ اخبارات کی طرف متوجہ ہونے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ملازم نے آ کر کہا، بی بی جی، فون ہے آپ کا؟ فون؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لان میں گر گیا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا تھا، لیکن دوسری طرف سے نام نہیں بتایا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ کلب سے کال کیا گیا ہے۔ کلب سے؟ اس نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کا یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے بڑی لاپرواہی سے ہیلو کہا تھا، لیکن دوسری طرف سے جو آواز ابھری وہ نیلے لفافے والے کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ تم؟ کیا تم ہمارے کارنامے کی کامیابی پر مبارکباد نہیں دو گی؟ اور ایسی صورت میں جبکہ تم بھی ہماری تنظیم کی ایک رکن بن چکی ہو؟ نہیں، میں تمہارے ہاتھوں بے بس ضرور ہوں، لیکن تمہاری تخریبی کارروائی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی۔ فکر مت کرو، تمہیں بھی کسی کارنامے کے لیے بہت جلد موقع دیا جائے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگی، اس لیے کہ تم ذہین بھی ہو اور بڑے باپ کی بیٹی بھی۔ امپاسبل! میں تمہارے لیے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دینے سے زیادہ موت کو ترجیح دوں گی۔ وقت آنے پر یہ بھی آزما لیا جائے گا۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم انقلابی لوگ ہیں اور انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ کیا تم براہ راست اس حادثے کے ذمہ دار نہیں ہو؟ تم واقعی ذہین ہو، تمہارا خیال کسی حد تک درست ہے۔
ہم بھی تمہاری طرح ایک طرح کے مورے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ باس کون ہے یہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا، ہم نے کبھی اس کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے ہمیں جیل سے رہائی دلائی۔ وہ ہماری ضرورتوں کا ہماری توقع سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہم مہروں کی طرح اس کے اشارے پر چلنے پر مجبور ہیں۔ وہ ہمیں ہماری ضرورتوں سے زیادہ دولت دیتا ہے اور ہم ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تمہیں کبھی اپنے جرم پر شرمندگی نہیں ہوئی؟ تم نے آزاد ماحول کی جگمگاتی روشنی میں جو گل کھلائے، کیا تمہیں اس پر کوئی شرمندگی ہے؟ تم اب بھی ایڈگر اور دورانی کے اشاروں پر ناچنے پہ مجبور ہو، آخر کیوں؟ بکواس نہیں، فون کرنے کا مقصد بیان کرو۔ باس نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، تمہیں بہت جلد تنظیم کے لیے ایک اہم خدمت انجام دینے کا موقع دیا جائے گا۔ پھر نازو ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی اور دوسری جانب سے لائن کاٹ دی گئی۔ ڈاکٹر نادر کا شمار شہر کے بڑے اور مشہور ترین ڈاکٹرز میں ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی کا کوئی حساب نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اپنے لیے 10-12 گارڈز بھی رکھ سکتا تھا، لیکن وہ طبیعتاً بہت زیادہ سادہ مزاج واقع ہوا تھا۔ مریضوں کے علاج کے لیے وہ اکثر بیرون ملک بھی جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے صرف ایک ریٹائرڈ فوجی کو بحیثیت گارڈ ملازم رکھا تھا جو مین گیٹ پر تعینات رہتا تھا۔ اس کے علاوہ 3 ملازم اور بھی تھے جو دوسرے کام سر انجام دیتے تھے۔ ڈاکٹر نادر بہت صلح پسند اور ایماندار قسم کا آدمی تھا۔ کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود بہت سادہ زندگی گزارنے کا عادی تھا، اور خاص طور پر انکم ٹیکس کی ادائیگی ہمیشہ بروقت اور بلا کسی ہل حجت کے کرنے کا عادی تھا۔ شہر میں مختلف علاقوں میں اس کے 3 ذاتی کلینک قائم تھے جہاں وہ ہمیشہ وقت کی پابندی سے جایا کرتا تھا۔ غزالہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی جسے اس نے بڑے ناز و نم سے پالا تھا، اور فالتو اوقات میں وہ اسی کے ساتھ وقت گزارنے کا عادی تھا۔ ڈاکٹر نادر لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور تھانہ کچہری سے ہمیشہ دور رہنے کا عادی تھا۔ وہ جان کا صدقہ مال سمجھتا تھا، اس لیے چھوٹے موٹے جھگڑے خود ہی نہایت خوش اسلوبی سے نمٹا دیا کرتا تھا۔ لیکن غزالہ کا اغوا، گارڈ اور 2 ملازموں کی موت ایسی بات نہیں تھی جنہیں پولیس سے پوشیدہ رکھا جاتا۔ بات اگر صرف غزالہ کے اغوا تک محدود رہتی تو شاید اس کے ملازم اس کی واپسی کا انتظار کرتے۔ ڈاکٹر کی یہی ہدایت تھی کہ الجھاؤں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کی جائے، لیکن 2 ملازمین کے قتل کو آسانی سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے ڈرائیور نے پولیس کو حالات سے آگاہ کر دیا۔ پولیس نے حسب روایت پہلے جائے واردات کا تفصیلی معائنہ کیا، باقی 3 ملازموں کے بیانات قلم بند کیے، پھر لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی علاقے کا ایس پی رحمان، جو ڈاکٹر نادر کا دوست بھی تھا، فوری طور پر جائے حادثہ پہ پہنچا۔ بنگلے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اس واردات کو اغوا برائے تاوان کا کیس قرار دیا تھا، اس لیے کہ بنگلے کی تمام قیمتی اشیاء اور نوادرات موجود تھے۔ حملہ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، صرف غزالہ کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ ایس پی رحمان چونکہ ڈاکٹر نادر کے خاص دوستوں میں سے تھا، اس لیے اس نے کوشش کی تھی کہ غزالہ کے اغوا کی بھنک اخبارات تک نہ پہنچنے پائے، لیکن اس کے باوجود دوسری شام کو شائع ہونے والے اخبارات نے غزالہ کے اغوا کی خبر کو خاصی تفصیل سے شائع کیا تھا۔ ایس پی ان خبروں کو دیکھ کر خاصا دل ملایا ہوا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس نے مزید کوئی دفتری کارروائی نہیں کی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ پولیس کی نفری کے اندر بھی بے شمار کالی بھیڑیں موجود تھیں جو ایک معقول معاوضہ کے عوض کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ اخبار والوں کے اپنے ذرائع بھی لامحدود ہوتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر نادر جیسی شخصیت کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ چنانچہ ایس پی نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ البتہ اس نے غزالہ کے اغوا اور ملازموں کے قتل کی فائل کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا تھا تاکہ اس میں مزید کوئی الجھن پیدا نہ ہو سکے۔ اسے نادر کی واپسی کا بھی بڑی شدت سے انتظار تھا۔ بات چونکہ غزالہ کی تھی، اس لیے وہ اس واقعے کے سلسلے میں نادر سے مشورہ کیے بغیر کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔ غزالہ کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ وہ کہاں تھی، اسے کن لوگوں نے اغوا کیا تھا، اسے ان باتوں کا مطلق علم نہ تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کے باپ سے بھاری رقم وصول کرنے کے بعد اسے باعزت طور پر آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کی باعزت واپسی کے لیے بڑی سے بڑی رقم دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اسے اس کمرے میں آئے 20 گھنٹے گزر چکے تھے جہاں آرام و آسائش کی تمام چیزیں سوائے کھلی ہوا کے موجود تھیں۔ ابھی تک کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک ملازمہ جو غالباً گونگی بہری تھی، اسے وقت پر کھانا اور ناشتہ پہنچا کر خاموشی سے الٹے قدموں لوٹ جاتی۔ 2 بار غزالہ نے اسے اشاروں میں بھی مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ملازمہ نے اس کے اشاروں پر بھی اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ شاید اسے دہشت گردوں کی طرف سے یہی ہدایت ملی تھی کہ وہ اپنی زبان بند ہی رکھے۔ غزالہ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اسے شہر کے کس حصے میں رکھا گیا ہے، لیکن اس نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ اسے کسی عمارت کے زمین دوز حصے میں قید کیا گیا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی، اس وقت بھی گاڑی کا سفر جاری تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے اور آنکھوں پر بلائنڈر لگا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے باوجود اس نے اغوا کرنے والوں پر اس کا ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہونے دیا۔
لیکن اس کا ذہن جاگ رہا تھا۔ گاڑی اچھا خاصا طویل سفر طے کرنے کے بعد کسی عمارت کے اندر جا رکی۔ پھر کسی نے اسے بدستور بے ہوش سمجھ کر کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے کھٹکے کی ایک مدھم آواز سنائی دی۔ پھر وہ جس شخص کے کندھوں پر تھی وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترا تھا۔ وہ کسی ماہر سراغ رساں کی طرح سیڑھیوں کی تعداد گنتی رہی۔ پھر سیڑھیوں کا سفر ختم ہونے کے بعد قفل اور دروازہ کھلنے کی آوازیں اس کی قوت سماعت سے ٹکرائیں۔ اس کے کچھ دیر بعد اسے بڑی احتیاط سے کسی نرم بستر پر لٹا دیا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹے کی طویل بے ہوشی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک مرد کی بھاری آواز گونجی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرے مرد نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرے خیال میں فوری طور پر ڈاکٹر کو طلب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ لڑکی ہمارے لیے بہت اہم بھی ہے اور منافع بخش بھی۔ نہیں، باس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے بڑی حفاظت اور احتیاط سے رکھا جائے، اور جب تک اوپر سے دوسری ہدایت نہ ملے ہماری طرف سے کوئی مزید قدم نہ اٹھایا جائے۔ تمہاری مرضی، لیکن یہ بھی غور کر لو کہ اگر لڑکی کو کچھ ہو گیا تو اس صورت میں بھی ہمیں باس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ صبح تک انتظار کرو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ممکن ہے سرسے میں باس کی جانب سے کوئی مزید ہدایت موصول ہو جائے۔ وہ حالات سے بے خبر تو نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی غزالہ کا ہاتھ رسیوں کی قید سے آزاد کر دیا گیا۔ پھر ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ قدموں کی آوازیں ابھر کر دور ہونے لگیں۔ پھر دروازے کے کھلنے اور بند ہونے اور تالا لگائے جانے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہیں۔ کچھ دیر بعد غزالہ نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک اچھے خاصے کمرے میں تھی جہاں سامان زیادہ نہیں تھا، مگر جو کچھ تھا سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ بھی تھا، لیکن وہاں کھڑکی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ دیوار میں اوپر کی جانب محض ایک روشن دان تھا جو اس انداز میں نصف واں رکھا گیا تھا کہ کمرے کے اندر سے باہر کا کوئی منظر نظر نہ آ سکے۔ وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی، اغوا کرنے والے کے بارے میں غور کرتی رہی جس کے صرف 2 ہی پہلو ہو سکتے تھے۔ اسے محض اغوا برائے تاوان کیا گیا تھا یا پھر کسی دشمنی کا بدلہ لینے کی خاطر انتقامی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ دوسری صورت میں اغوا کرنے والوں کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچانک ایک تیسرا خیال بھی اس کے ذہن میں دھماکہ بن کر ابھرا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اغوا کرنے والے افراد اس کے خلاف بلیک میلنگ کرنے کا گھناؤنا مواد اکٹھا کرنے کے بعد اسے اپنا اعلی کار بنانا چاہتے ہوں؟ شہر میں اب تک ایسی بے شمار وارداتیں ہو چکی تھیں جن میں بڑے اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کی لڑکیوں کو غلط راہ پر لگانے اور اپنی مرضی اور اشاروں پر نچانے کی خاطر ان کے خلاف دہشت گردوں کی تنظیم نے غیر مہذب مواد جمع کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا تھا، جس کے بعد وہ ان نامعلوم افراد کے ہر حکم کی پیروی کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ انکار کی صورت میں ان کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اس کا ذہن برابر مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کی چائے اسے نہایت سلیقے کے ساتھ گونگی اور بہری عورت کے ذریعے ملی تھی جس نے غزالہ کے ہر سوال کے جواب میں اپنے ہونٹ بڑی ہوشیاری سے سی رکھے تھے۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اپنا فرض پورا کرنے کے بعد وہ جس خاموشی سے اندر داخل ہوتی تھی اسی پراسرار خاموشی کے ساتھ نظر جھکائے واپس بھی لوٹ جاتی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بجے کا عمل ہوگا جب باہر سے تالا کھلنے کی آواز آئی۔ غزالہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ فوری طور پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جان دے دے گی لیکن مجرموں کے ہاتھوں میں کھلونا بننا پسند نہیں کرے گی۔ اس بار 2 مرد اندر داخل ہوئے۔ دونوں ہی درمیانے قد کے تھے لیکن انہوں نے اپنے چہرے نقاب میں چھپا رکھے تھے۔ ان کے سر کے بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے، صرف خوفناک آنکھیں نقاب کے سوراخ سے جھانک رہی تھیں۔ دونوں ہی کی آنکھوں سے درندگی اور صفا کی مترشی تھی۔ وہ یقیناً مہذب لوگ نہیں تھے۔ غزالہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا تم علم ہے کہ تمہارا باپ کب واپس آئے گا؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی، ہو سکتا ہے وہ کل ہی واپس پہنچ جائے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے باپ نے کتنی دولت جمع کر رکھی ہے اور وہ تمہاری واپسی کا کیا معاوضہ ادا کر سکتے ہیں؟ حالات پر منحصر ہے، میں سلسلے میں پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں بتا سکتی، مگر میں تمہیں ایک بات پورے وثوق اور یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ فی الحال تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو پھر ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم تمام عمر ہمارے اشاروں پر عمل کرنے پہ مجبور ہو جاؤ۔ ہم تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ میرا خیال ہے تم اپنی حد سے تجاوز کرے ہو۔ ممکن ہے اب تک تمہارا واسطہ جن لڑکیوں سے پڑا ہو وہ دوسرے ٹائپ کی ہوں۔ کسی گھمنڈ میں مت رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تمہاری پوری فلم ہی تیار کرنی پڑے۔ کچھ پڑوسی ملکوں میں ایسی فلمیں منہ مانگے داموں میں فروخت ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو مس غزالہ نادر، اگر تم نے زیادہ تیزی تراری دکھانے کی کوشش کی تو ہمیں رسی کے بل ڈھیلے کرنے بھی آتے ہیں۔ اب تک تمہارے ساتھ بہت نرمی کا سلوک رکھا گیا ہے، اگر ہم نے تمہیں اپنا اصلی روپ دکھا دیا تو تم چوں بھی نہیں کر سکو گی۔ تمہارا حال بھی قربانی کی بکری سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ درندہ صفت ہو
اور مجھے بہن بنا کر یہاں مہمان رکھنے کے لیے نہیں لائے ہو۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر تم نے زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کی تو تمہارا انجام تمہاری توقع سے بھی زیادہ اذیت ناک اور بھیانک ثابت ہوگا۔ اوہ تم جنگلی بلی! بڑے دنوں بعد مجھے آج کسی جنگلی جانور کا شکار کھیلنے کا موقع ملا ہے۔ اب تمہارے باپ کو تمہاری واپسی کی منہ مانگی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور تم ہمارے اشاروں پر ناچنے پہ مجبور بھی کر دی جاؤ گی۔ پھر اس آدمی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کے دوسرے ساتھی نے جو اب تک خاموش کھڑا تھا اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، جب تک باس کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ باس اپنی بات منوائے بغیر اس ہرنی کو واپس نہیں چھوڑے گا۔ پہلے والے شخص نے بدستور غزالہ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جو جانور شیر کی کچھار میں آ جائے اس پر دوسرے درندوں کو بھی دانت تیز کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نہیں، تم میری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکو گے۔ کم از کم تمہیں باس کی کال تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اگر میں تمہارا فیصلہ ماننے سے انکار کر دوں تو تم اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوگے، مگر میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ تنظیم میں تمہاری حیثیت مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلے والے نے ترشی سے کہا، اگر تمہیں موت سے خوف آتا ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن میں ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہوں اسے بدلا نہیں کرتا۔ پھر اس سے پہلے کہ پہلا شخص کوئی جواب دیتا یا دوسرا فرد اپنی جگہ سے جنبش کرتا، کمرے میں خفیہ طور پر نصب کیے گئے اسپیکر جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہے تھے یک لخت جاگ اٹھے اور ایک بھررائی ہوئی آواز کمرے میں ابھری۔ نمبر 3، تم شاید یہ فراموش کر چکے تھے کہ تمہارا کوئی باس بھی ہے، اور باس کے حکم کے بغیر کوئی قدم اٹھانا تنظیم سے غداری کے مترادف ہوتا ہے۔ بولو، تم اپنے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ باس، رحم، رحم۔ اپنی حیثیت کا احساس دلانے والا شخص پوری جان سے کام کیا، اب اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ رحم کا لفظ میری ڈکشنری میں تھا لیکن میں نے اسے کاٹ دیا ہے۔ کیا تم واقف نہیں ہو کہ میں نے تم لوگوں کو عورتوں، بچوں اور لڑکیوں کے سلسلے میں کیا ہدایت دے رکھی ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی باس، ایک موقع اور دے دیا جائے مجھے۔ اس نے چھت کی چاروں جانب نظریں دوڑاتے ہوئے مردہ لہجے میں کہا، کیا تم نہیں جانتے نمبر 3 کہ تمہارا باس ہر وقت تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب تمہارے ساتھ رہتا ہے؟ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ سکتا ہے اور تمہاری سرگوشوں کو بھی سن سکتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی باس، میرا خیال ہے کہ تمہارا گوشت ہمارے شکاری کتوں کو ضرور پسند آئے گا۔ یہ غالباً کسی قسم کا اشارہ ہی تھا۔ نمبر 3 نے جواب دینے کی کوشش میں زبان کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسرے شخص نے نہایت پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال کر اس کے جسم میں پے در پہ 3 گولیاں داغ دیں۔ پھر دوسرے لمحے وہ اس کے مردہ جسم کو نہایت بے دردی کے ساتھ باہر کی جانب گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ غزالہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خوفناک فلم کا کوئی بھیانک سین دیکھ رہی ہو۔